मुंजिला इरफान, देखने वाले तमाम लोगों को खुशामदीद। नाज़रीन, आज जो हमारा मौजू है वो है दुरूद शरीफ की फ़जीलत क्या है, दुरूद शरीफ की फ़जीलत बारे अहादीस में क्या अहकामात दिए गए हैं और इस्लामी तालीमात इस हवाले से क्या है, इस पर हम बात करेंगे। वैसे अगर रोज़मर्रा के मामलात हम देखें, बतौर मुसलमान हम सबकी कोशिश होती है कि हम जो भी मामलात करें, जो भी अवामिल रोज़मर्रा के मामलात में करें, उसमें हम तमाम तर चीज़ें वो अपनाएं जो कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐन मुताबिक हों। लेकिन जो दुरूद शरीफ है वो हम सुन्नत खुदाबंदी के मुताबिक पढ़ते हैं, तो इस हवाले से भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें प्रोफेसर नजमुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, प्रोफेसर हाफिज़ गज़नफ़र अज़ीज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नात ख्वां सलमान अकरम कादरी साहब भी अभी कुछ देर बाद हमें ज्वाइन कर लेंगे, और हमारी शेफ़ नायाब तारक बाजवा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम नायाब। वालेकुम अस्सलाम। नायाब कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक। नायाब जल्दी से मुख्तसर बता दें आज मेन्यू में क्या क्या है, फिर हम अपनी गुफ्तगू की तरफ बढ़ते हैं। आज का थोड़ा सा मेन्यू हमने चेंज किया है, ये सहरी अफ्तारी दोनों में आप कर सकते हैं। तो आज हम बना रहे हैं शक्शुका बना रहे हैं, मीठे में हम फ्रेंच टोस्ट बना रहे हैं विद चॉकलेट, और खजूर लस्सी बना रहे हैं। थोड़ा सा शक्शुका की रेसिपी आपको बता दें कि ये बनता किस तरह है। नॉर्मली टमाटो प्यूरीज के साथ ये बनता है और एग्स का कॉम्बिनेशन होता है। ये आप एज एन इफ्तार में भी ब्रेड के साथ इंटेक कर सकते हैं और अपनी सहरी में भी ले सकते हैं। तो टमाटो प्यूरी है जिसको मैंने 3 to 4 टमाटोज़ की प्यूरी करके मैंने निकाली थी। अनियन चॉप लेने हैं आपने तकरीबन 1 अनियन, एग्स एज रिक्वायर्ड रिगार्डिंग आपने कितनी क्वांटिटी बनाई है, 2 to 3 एग्स में हम यूज़ करेंगे। फिर हम जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज़ कर रहे हैं 1 to 2 टेबल स्पून, सॉल्ट 1 टेबल स्पून यूज़ करेंगे, ब्लैक पेपर पाउडर 1 to 2 टेबल स्पून यूज़ करेंगे, ऑरिगैनो इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून यूज़ करेंगे। देन क्यूमन पाउडर हम यूज़ करेंगे 1 टेबल स्पून, कोरिएंडर 1 टेबल स्पून यूज़ करेंगे, और इन सीजनिंग के साथ हम बनाएंगे। और इसमें जो क्रीमी टच है वो हम दे रहे हैं ऑलपर्स की क्रीम के साथ। जैसा कि आपको पता है कि ऑलपर्स 28 प्रैक्टिकल से गुजर के आप तक पहुंचाया जाता है इसका दूध, और ये प्रिजर्वेटिव से पाक होता है। और जिसके अंदर हम बनाएंगे वो है डालडा, जहाँ ममता वहाँ डालडा। तो शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी, फिर इंशाल्लाह साथ साथ आपको बताते जाएंगे कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है ना आप जी। नाज़रीन, हमारा मौजू आज का है दुरूद शरीफ की फ़जीलत क्या है। प्रोफेसर साहब आपसे इस मौजू पर आगाज़ कर लीजिए। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि दुरूद पाक पढ़ने की फ़जीलत क्या बयान की गई है इस्लाम में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। दुरूद पाक वो अमल है कि जिसकी अदायगी के लिए रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन ने हमें हुक्म दिया है। दुरूद पाक दर हकीकत हज़ूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात के बदले में अपनी तरफ से इजहार तशक्कुर है। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला की अता की गई नेमतें बेशुमार बेहद व हिसाब हैं, उनका शुक्र अदा करना हम पर वाजिब है। इस तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम पर इनायात और आपकी रहमतें बेहद व हिसाब हैं। हज़ूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर मबूस फरमाया, तो आपकी बेपाया रहमतों का तकाज़ा ये है कि जो उन रहमतों से मुस्तफ़ीद हो रहा है वो आपके हवाले से इजहार तशक्कुर करे, तशक्कुर के कलमात अदा करे। अब वो कलमात कौन से होने चाहिए? ज़ुबान से जिस वक्त वो अदा कर रहा है उसका तरीक़ा हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद अता फरमा दिया। जिस तरीके से आपने पहले इब्तदा में ये बात की कि ये वो अमल है जो ख़ुद रब्बुल आलमीन करता है, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो तरीक़ा बता दिया और अपने पाक कलाम के अंदर अपना और अपने फ़रिश्तों का ये एक ख़ास अमल अपने महबूब के साथ मोहब्बत के इजहार का वो अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाकर अहले ईमान को भी उसकी तकलीद करने और उस सुन्नत की पैरवी करने का हुक्म दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। यकीनन अल्लाह और उसके फ़रिश्ते अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी आप पर दरूद और सलाम कसरत के साथ भेजा करो। यहाँ पर एक चीज़ की तरफ इशारा करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। हमारे यहाँ अमूमन ये समझा जाता है कि मखसूस एक दरूद पाक उसके हवाले से बात करने के बाद हम ये समझते हैं कि शायद दूसरे दरूद के जो कलामात हैं उनका पढ़ना इतना मुनासिब नहीं है जितना उस दरूद पाक है। मेरी मुराद दरूद इब्राहिमी से है।
دیکھیں درود ابراہیمی کی تلقین جو ہے وہ نماز کے حوالے سے ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نماز کے اندر اولا درود پاک درود ابراہیمی درود ہے. ابراہیم ہے. نماز کے اندر آپ دوسرے درود پاک پڑھنے کی بجائے درود ابراہیمی ادا کریں گے تو وہ نماز زیادہ بہتر ہے, زیادہ بہتر طریقہ ہے. جبکہ باقی درود کے جو صیغے ہیں وہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے صحابہ کرام کو سکھائے ہیں, اور امت کے اندر جو ہے وہ مسلسل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے آگے صحابہ اور اولیاء کرام, بزرگان دین, نیک صالحین لوگوں کا یہ معمول رہا کہ وہ درود پاک کے لیے مختلف صیغے جو ہے وہ استعمال کرتے رہتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جب ہم درود بھیجتے ہیں تو اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں ساتھ سلام کا بھی حکم دیا ہے. تو ایسا درود کا انتخاب کرنا چاہیے جس کے اندر درود کے الفاظ, صلات کے الفاظ بھی آئیں اور سلام کے الفاظ بھی ہیں. اس کا مختصر درود پاک جو ہم عموماً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لفظ جو ہم استعمال کرتے ہیں, یہ مختصر ترین درود پاک ہے. اس کے اندر صلات بھی ہے, اس کے اندر سلام بھی ہے. لہذا درود پاک کا وہ درود پاک پڑھنا ہوگا جس درود پاک کے پڑھنے کے اندر درود کے اور سلام کے دونوں کے الفاظ ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات پر درود پڑھنے کی فضیلت اللہ رب العزت نے تو بیان فرما دی, آپ نے خود صحابہ کرام کو اس کی فضیلت سے آگاہ کیا, اور متعدد روایات, بے شمار روایات کتب حدیث کے اندر ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً اپنے اوپر درود پاک پڑھنے کی فضیلت کو صحابہ کے سامنے بیان فرمایا کرتے تھے. حافظ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابھی پروفیسر صاحب نے اس طرف اشارہ کیا کہ احادیث میں بیشتر روایات ایسی ہیں جہاں پر تلقین کی گئی درود و سلام پڑھنے کی. کیا قرآن مجید میں بھی کوئی ایسا حوالہ موجود ہے کہ درود پڑھنے کا کہا ہو یا حکم دیا گیا ہو؟ یہ ابھی حضرت نے حوالہ دیا ہے. ایک تو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے صلاۃ کا بھی حکم دیا ہے, سلام کا بھی حکم دیا ہے. یہاں ایک بڑی دلچسپ بات ہے سمجھنے والی کہ دنیا میں بہت ساری عبادات ہیں, ہم نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, حج کرتے ہیں. کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہوں کہ یہ کام, یہ عمل انسان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ انسانوں کو نماز کا حکم ہے, اللہ تعالیٰ نہیں پڑھتے ہیں. زکوٰۃ کا حکم ہے, روزے کا حکم ہے, لیکن یہ اللہ تعالیٰ ان اعمال سے مبرہ ہیں. لیکن جب درود شریف کا ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ, کہ پہلے یہ کام اللہ تعالیٰ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی یہ صلاۃ بھیجتے ہیں. اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے ایمان والو, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, کہ تم بھی ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو, ان پر سلام بھیجا کرو. تو گویا اس عمل کا امتیاز یہ ہے کہ یہ عمل, اس عمل میں انسانوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ خود شریک ہے, اللہ تعالیٰ کے فرشتے خود شریک ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بہت بلند کر دیا ہے. تو وہ اس قدر بلند ہیں, آپ کا مقام, آپ کا مرتبہ جس قدر بلند ہے, تو آپ کا ذکر بھی اس قدر بلند ہے کہ جہاں پروردگار عالم کا ذکر آتا ہے, جہاں رب العالمین کا ذکر آتا ہے, وہاں رحمت للعالمین کا بھی ذکر ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تذکرہ ہے وہ اللہ تعالیٰ, وہ جیسے شیخ سعدی کہتے ہیں کہ بلغ العلا بکمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ, کہ آپ اپنے کمالات اور اپنی بلندیوں کے کمال تک پہنچے, اور آپ کے تمام خصائل بہت خوبصورت اور شاندار ہیں, اور اسی لیے تم سب مل کر صلو علیہ وآلہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ درود شریف بھیجا کرو اور آپ کے اوپر سلام بھی بھیجا کرو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ اس اعتبار سے بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا ایک مختصر سا اپنی استطاعت کے مطابق ایک بدلہ دینے کی کوشش ہے. لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ اس کا فائدہ بھی اللہ تعالیٰ نے امتیوں کے لیے رکھا ہے. جو امتی یہ عمل کرتا ہے, جتنی کثرت کے ساتھ کرتا ہے, اس کو جہاں اس دنیا میں اس کا نفع حاصل ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ فائدہ اس کا آخرت میں بھی اس کے لیے مقدر رکھا ہے. ناظرین, ہمیں بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو اس پر مزید بات کریں گے, اور آپ کے کوئی سوالات ہیں اس موضوع کے حوالے سے یا اور بھی کوئی, تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ جوائن کرتے ہیں.
वेलकम बैक नाज़रीन। अभी मौजू की तरफ भी बैठते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि नेल्सन पेंट्स रंग ज़िंदगी का जो कि 25% कवरेज आपको दे रहा है और इसके तावन से कंपटीशन होने जा रहा है। 27 रमज़ानुल मुबारक को इस कंपटीशन का इनेकाद करवाया जाएगा। आपकी वीडियोज़ हमें मौसूल हो चुकी हैं और जो लोग इसमें जीतने वाले होंगे उन्हें नेल्सन पेंट्स की जानिब से बहुत सारे कीमती इनामात भी दिए जाएंगे। और अभी आपके पास वक्त भी मौजूद है, अगर आप इस कंपटीशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें अपनी वीडियो नात की जो वीडियो है वो रिकॉर्ड करके हमें व्हाट्सएप नंबर पर भेजें, फिर आपको ऑडिशन के लिए कॉल की जाएगी। नाज़रीन, मौजू की तरफ बढ़ते हैं। प्रोफेसर, ब्रेक पे जाने से पहले बड़ी डिटेल्ड गुफ्तगू हो गई, आपने भी फरमाया, हाफिज़ साहब ये कहते हैं कि बहुत फजीलत बयान की गई है दुरूद पाक की। क्या दुरूद पाक कसरत से पढ़ने से इंसानी ज़िंदगी और रोज़मर्रा के मामलात पर भी बहुत से असरात मरतब होते हैं? जी बेशक, इसमें एक रिवायत मिलती है हमें हदीस पाक के अंदर के एक सहाबी, उन्होंने हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास जो वक्त होता है ज़िक्र व फ़िक्र के लिए, उसमें से अगर मैं आपकी ज़ात पर दरूद पाक पढ़ने में अपने वक्त का चौथाई हिस्सा जो है वो सर्फ़ करूँ तो कैसा रहे। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत अच्छा, लेकिन तू इसमें इजाफ़ा करे तो और अच्छा है। अच्छा। उन्होंने फिर अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने वक्त का निसफ़ हिस्सा अगर आप पर दरूद पढ़ने में सर्फ़ करूँ तो आपने फरमाया बहुत अच्छा, लेकिन अगर तू इसमें इजाफ़ा करे तो और अच्छा है। तो करते करते आखिर में वो साहबी अर्ज़ करते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास जितना भी वक्त होगा वो सारे का सारा मैं आप पर दरूद पाक पढ़ने में सर्फ़ करूँगा। हज़ूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तू इस तरीके से अपने सारे वक्त को मेरे ऊपर दरूद पढ़ने में सर्फ़ करेगा तो फिर तुझे अल्लाह तबारक व तआला से अपनी हाजात को मांगने की ज़रूरत भी नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद ब ख़ुद तेरी हाजात को पूरा फरमा देगा। ये ऐसा अमल है दरूद पाक कि इसका अगर कसरत का वाला तो बात आगे रहेगी, एक बार पढ़ने की भी फजीलत इतनी है कि उसका अंदाज़ा नहीं लगाया सकता। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 बार अपनी रहमत नाज़िल फरमाता है। उसके 10 गुनाहों को मुआफ़ कर दिया जाता है, उसके 10 दर्जात को बुलंद कर दिया जाता है, उसकी 10 हाजात को पूरा कर दिया जाता है। तो ये ऐसा अमल है कि इस अमल के बदले में जो इंसान को सवाब और अजर मिलता है वो तो इंसान के हद व हिसाब से बढ़कर है। लेकिन एक उम्मती के लिए दरूद पाक पढ़ते हुए दिल के अंदर वो अजर, सवाब और नेमतें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अता, उसका भी बेशक तसव्वुर होना चाहिए, लेकिन उसका बुनियादी तसव्वुर ये होना चाहिए कि मैं अपने मोहसिन, अपने उस ज़ात बाबरकात की खिदमत में अपने दरूद का तोहफ़ा पेश कर रहा हूँ जिसके मुझ पर बेशुमार एहसानात हैं। ये मैं उनके नेमतों का और उनके शुक्र का बदला तो नहीं दे सकता, ये मैं उसका एक इजहार कर रहा हूँ दरूद पाक के अल्फाज के साथ। तो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक पेश करना ये इतना मकबूल और इतना मुस्तजाब अमल है कि इसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला इंसान की दीन दुनिया की तमाम ज़रूरियात को पूरा फरमाता है। और दुआ के साथ भी दरूद पाक का शामिल करना ये अज़हद ज़रूरी है। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपसे रिवायत मरवी है कि आप इरशाद फरमाते हैं कि दरूद पाक दुआ के दोनों पर हैं। दरूद पाक अगर दुआ से पहले पढ़ा जाए और इख्तिताम में भी दरूद पाक पढ़ा जाए तो वो दुआ कबूलियत के लिए परवास करती है, तो अल्लाह ताला की बारगाह में कबूलियत का दर्जा पाती है। अच्छा, ठीक है जी, मुकम्मल कर लीजिए। हाँ जी, तो इसलिए दरूद पाक का पढ़ना वो इंसान के लिए हर लहजा होना चाहिए, हर लम्हा होना चाहिए। जो वक्त इंसान को मिले वो दरूद पाक का अपना दरूद व सलाम पेश कर रहा है। आप अंदाज़ा लगाएं ना कि जब एक उम्मती हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद और सलाम भेजता है तो सलाम का तो अमूमी हुक्म क्या है हमारे यहाँ दीन इस्लाम में? इस्लाम का हुक्म यह है कि सलाम करने वाला जब सलाम करे तो जवाब देने वाला उसका जवाब दे, उस पर लाज़िम आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एक उम्मती ने हजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम का नजराना पेश किया है तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाजमी उसका जवाब देना है। अब आपका पेश किया गया सलाम और दरूद उसका मकाम और है। जब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आपके लिए सलाम का जवाब आया तो उसका मकाम क्या होगा? बेशक ऐसे। अच्छा, आप सब ये कहिएगा, क्या दरूद पाक पढ़ने से गुनाहों की बख्शिश भी मुमकिन है और अखरवी ज़िंदगी में क्या हमारे दर्जात की बुलंदी का भी सबब बन सकता है? दुरूद शरीफ इंसान की ज़िंदगी की ऐसी सआदत है कि जिसके हर हर लफ्ज़ में, हर हर जुमले में अल्लाह ताला ने उसकी खैर, उसकी बरकत, उसकी नूरानियत, रहमत रखी हुई है।
جیسے ابھی حضرت نے بھی حدیث کوٹ کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی علیہ صلاۃً واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات، کہ جو میرے اوپر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں، ورفعت لہو 10 درجات، 10 درجے اس کے بلند کیے جاتے ہیں، وحطت عنہ 10 خطیات، اس کے 10 گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ درود شریف کا انسانوں کے لیے گناہوں کی معافی سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ درود شریف ہم ایک مجلس میں بیٹھتے ہیں اور وہ مجلس، اس میں ہم مختلف طرح کی باتیں کرتے ہیں، دنیا کی اور اپنے کاروبار کی اور اپنے معاش کی اور اپنے مسائل کی اور اپنے سارے ایشوز کی، لیکن جب اس مجلس میں انسان درود شریف پڑھ لیتا ہے تو وہ مجلس باوقار ہو جاتی ہے، با مقصد ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مجلس میں اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے، درود بھیجا جائے، تو وہ قیامت کے دن انسان کے لیے حسرت کا باعث نہیں ہوتی، ندامت کا باعث نہیں ہوتی، وہ انسان کے لیے قیامت کے دن برکت کا باعث ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح بھی دیکھیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ یہ ہوا کہ دعا کرنا چاہی تو دعا سے پہلے میں نے اللہ تعالیٰ پر ثنا بھیجی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا۔ اس مجلس میں حضرت ابوبکر بھی موجود تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی موجود تھے، تو ان دونوں حضرات نے بھی وہ سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حمد اور صلاۃ سنا۔ اس کے بعد میں نے دعا کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سل تعطیٰ، تو مانگو تمہیں دیا جائے گا، تم مانگو تمہیں دیا جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ درود شریف جو ہے وہ انسان کا ایسا ہے کہ جو دعا کی بھی، جیسے حضرت نے ذکر کیا کہ اس کی حفاظت بھی کرتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ ایسی دعا قبولیت کے انتہائی زیادہ قریب ہوتی ہے۔ وہ گویا اپنے پروں پر درود شریف اسے بٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن کے حوالے سے بھی یہ فرمایا ہے۔ دنیا میں تو چلیں انسان کو اس کی جو فضائل، اس کی جو برکات حاصل ہوتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علیہ صلاۃً، قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر زیادہ درود بھیجتے ہوں گے، وہ مجلس میں سب سے زیادہ میرے نزدیک ہوں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، آپ کا قرب قیامت کے دن جو بڑا ہولناک دن ہے، بڑا خوفناک دن ہے، اس دن جب اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو جائے، تو اس کے لیے بھی اسے دنیا میں اس کا وظیفہ یہی ہے، کہ وہ دنیا میں درود شریف کی کثرت اختیار کرے اور بار بار یہ درود پڑھتا رہے۔ ٹھیک ہے، ناظرین بریک پہ جائیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ پروفیسر صاحب یہ کہے گا کہ روزمرہ کے معاملات میں درود پاک پڑھنے کی عادت کیسے اپنائی جانی چاہیے، کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ جی، اس میں یہ ہے کہ اگر انسان کو اس چیز کا احساس ہو جس کا ذکر پہلے میں نے کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتیں اور آپ کی توجہات اور آپ کی شفقتیں ہم پر جو ہے وہ کس طرح برس رہی ہیں، تو انسان سراپا تشکر بن جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو یہ چاہیے کہ جب کبھی بھی اس کو موقع ملے، جب اس کی مصروفیات میں سے اس کا توجہ ہو جائے، خیال ہو جائے، اس وقت جو ہے اس اپنے ذکر کو جو ہے وہ جاری رکھے۔ جس طریقے سے وہ کہا جاتا ہے نا اللہ کے ذکر کے حوالے سے کہ ہاتھ کار وال دل یار وال، تو وہ کیفیت اپنانی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، وہ کیفیت جب اپنا لی جائے گی تو پھر انسان کی وہ عادت ایسی بن جائے گی کہ انسان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کرنے کے حوالے سے قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان والے جو وہ ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے اپنے پہلوؤں کے بل جب وہ اللہ کے ذکر میں لگے رہتے ہیں، تو اسی طریقے سے یہ اللہ کے ذکر کا ایک حصہ ہی ہے، کیونکہ جب آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اس کی بارگاہ سے عرض کر کے حضور کے لیے درود کی اور رحمتوں کی دعا آپ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ درود پاک ایسا عمل ہے، ایسا وظیفہ ہے کہ اس کے اندر اللہ کا ذکر خود بخود آ جاتا ہے۔ تو جس طریقے سے اللہ کے ذکر کو ہر وقت اپنانا چاہیے، تو اسی طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر یعنی درود پاک کے ذریعے سے آپ کا ذکر اور آپ کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ، اس کو اپنا انسان معمول بنا لے۔ عمومی طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان عبادت کے جو اوقات ہیں ان کے اندر خصوصی طور پر درود پاک کے پڑھنے کا وقت نکالے اور اس کا اہتمام کرے۔
جو نمازیں ہیں نماز ہم ادا کرتے ہیں، نمازوں کے ساتھ اگر جو ہے انسان اپنا معمول بنا لے کہ ایک تسبیح 100 بار جو ہے وہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے تو یہ بڑا آسان اس کے لیے ہو جاتا ہے۔ بزرگان دین نے کہا کہ جو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والے کے لیے جو فضیلت بیان کی گئی ہے اس کی کم از کم حد یہ ہے، کثرت کے ساتھ پڑھنے والا اس کو تصور کیا جائے گا جو دن رات 24 گھنٹوں کے اندر کم از کم 300 مرتبہ درود پاک جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھے۔ اب جو پاکان امت گزرے ہیں، صحابہ کرام، تابعین، آگے اولیاء کرام، ان کے تو معمول ہزاروں کے تھے، ہزاروں کے معمول جو ہیں وہ تھے، تو وہ اس کو ادا کرتے تھے اور اس کے لیے وہ وقت ان کا نکل آتا تھا۔ تو یہ انسان کی اپنی توجہ ہے، انسان اپنی توجہ کو جب اس ادھر کنیکٹ کر لیتا ہے تو پھر جو ہے وہ اس کی زبان سے درود پاک جو ہے وہ جاری ہو جاتا ہے، اور یہ درود پاک کا جاری ہونا اس کے لیے دین دنیا کی سعادتیں حاصل کرنے کے لیے جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک موقع عطا فرمایا ہوتا ہے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ جس قدر وہ درود کی کثرت کرتا جائے گا اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی توجہات اور آپ کے فیوزات کا وہ حقدار بنتا چلا جائے گا۔ حافظ صاحب یہ فرمائے گا کہ بزرگان دین کی زندگی کا تھوڑا جائزہ لیں تو ان کی کیا عادات و خصائل رہے اپنے زندگی میں درود پڑھنے کے حوالے سے، اور انہوں نے کیا فرمایا؟ دیکھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے درود شریف کے جتنے فضائل بیان کیے گئے ہیں اس میں اس کے نتیجے میں ان حضرات نے، ان میں سے بہت سے تو ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی کو درود شریف کے لیے مختص کر دیا۔ آپ تاریخ میں ایک مشہور قصہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ قصیدہ بردہ شریف کیسے لکھا گیا۔ حضرت علامہ شرف الدین بصیر رحمۃ اللہ علیہ خود بیمار ہوئے، فالج کے مریض ہو گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پھر یہ قصیدہ انہوں نے لکھا تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا یاب فرمایا، اور پھر وہ قصیدہ وہ ہے کہ جو آج تک اس کے الفاظ پڑھے جا رہے ہیں۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ تو اسی طرح سے جتنے بھی مختلف ادوار میں مختلف جو اکابر جو بزرگ گزرے ہیں انہوں نے اس موضوع پر اتنا کچھ لکھا ہے۔ علامہ سخاوی نے پوری کتاب لکھی ہے، اور بہت سارے اکابر نے اتنے مختلف الفاظ کے ساتھ وہ درود شریف لکھے ہیں کہ اگر انسان صرف ان کو دیکھ لے تو اس میں کس کس انداز کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، آپ کی خوبیاں، آپ کے خصائل اور آپ کے انوارات، آپ کی رحمتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دراصل جو عشق ہوتا ہے نا، جو محبت ہوتی ہے، وہ انسان سے وہ اصل میں جو جب وہ دل سے نکلواتی ہے، جب وہ درود شریف کی انسان کو عادت ڈالتی ہے تو یقیناً اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ ابھی حضرت نے ذکر کیا ہے کہ انسان جب درود شریف پڑھتا ہے، میں اس میں ایک بات کوٹ کرنا چاہتا ہوں امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ وہ فرماتے ہیں، فیوز الحرمین ان کی ایک کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے اچھا حافظ صاحب اگر بریک کے بعد اس قصے پر ہم نہ آ جائیں کیونکہ وقت بھی کم ہے۔ ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ سوال یہ ہے، وائلڈ وینچر واٹر پارک کی جانب سے قرآن مجید میں شہد کی مکھی کا ذکر آیا ہے، وہ کس صورت میں آیا ہے؟ اس کا جواب آپ نے صحیح دینا ہے۔ وائلڈ وینچر واٹر پارک کراچی کی جانب سے مفت ممبرشپس آپ کو دی جائیں گی۔ ابھی چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے، بریک کے بعد پھر آپ کو جوائن کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ابھی آپ جانتے ہیں کہ وقت افطار جو ہے وہ بہت نزدیک ہے اور کچن کا کام جو ہے وہ اس ٹائم بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اسپیشلی خواتین کا۔ تو نایاب کیا تیاری آپ کی ہو چکی ہے اور ابھی کیا کیا باقی ہے؟ تیاری ہماری آلموسٹ جو ہے کمپلیٹ ہو چکی ہوئی ہے، بٹ ابھی تھوڑی سی ہے۔ شکشوکا جو میں نے بتایا تھا کہ ہم کس طریقے سے بنا رہے ہیں، اس کا جو پروسیجر، اس کی جو گریوی ہے وہ ریڈی ہو چکی ہوئی ہے۔ اب اس کے اوپر جسٹ ہم نے کیا کرنا ہے، جو ایگز ہیں بریک کر کے ڈالنے ہیں آپ نے، اور اس کو آپ نے ہلکی آنچ پہ اس کو سٹیم دے دینا ہے۔ اچھا، شکشوکا میں جو آپ کی یوک ہوتی ہے وہ تھوڑی سی رنی ہوتی ہے، اس لیے کوشش کرنی ہے کہ وہ جو ہے بالکل بھی وہ نہ ہو، ہارڈ نہ ہو۔ اس کے اوپر ایگز ڈال کے اور پھر اس کو ہم سٹیم دے دیں گے، اور اسی سٹیم میں انہوں نے پکنا ہے۔ اور ٹھیک ہے، اب اس کو ہم کیا کریں گے، سٹیم دے دیں گے اور اسی سٹیم کے اندر یہ
پکیں گے اور ہمارا شکشوکا ریڈی ہو جائے گا. ایک ایگ ریڈ نہیں ہے ہمارا, ایک ایگ ریڈ نہیں ہے کہ 3 ایڈ کرنے نہیں 3 ہم ایڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب ٹو یو ہے, بریک فاسٹ میں سرو ہوتا ہے, آپ چاہیں تو اور بھی ڈال سکتے ہیں, اٹس اپ ٹو یو جتنے پرسن کی سرونگ ہے. مجھے لگا شاید کیپسیکمز کے وہ 4 کوانٹٹی ہے تو اس کے ساتھ ڈال سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا سیکنڈلی اب جو چاکلیٹ ہم فرینچ ٹوسٹ بنا رہے ہیں, نارملی فرینچ ٹوسٹ جب ہم بناتے ہیں تو ہمیشہ ہم ملک کا, ایگ کا اور شوگر کا مکسچر لے رہے تھے, بٹ اس میں تھوڑا سا ڈفرینس ہم نے چاکلیٹ کا ایڈ کیا ہے. اور ہم نے ملک لیا ہے, ملک کے اندر ہم نے ایگس ڈالے ہیں 2, تقریباً 1 to 2 کپ ملک ہے, اس کے اندر ہم نے ایگ ڈالا ہے. پھر اس کے بعد میں نے آئسنگ شوگر ڈالی ہے, اپ ٹو یو ہے کیونکہ اس میں نے چاکلیٹ سیرپ بھی ایڈ کیا اور کرش چاکلیٹ بھی ایڈ کی ہے. تو کچھ بنا کے ہم نے رکھ لیے ہوئے ہیں, اور اس طرح مکسچر بنا کے اس کو آپ نے ڈپ کرنا ہے. اگر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چاکلیٹ جو کرش فارم ہے جو اس کے اوپر شو ہوگی, میلٹڈ فارم میں اس کے اندر گئی ہوئی ہے, جو سیرپ ہم نے یوز کیا, اور جو کرش فارم میں ہے وہ اس کے اوپر آئی ہوئی ہے. اور اس کو ہم یہاں پہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا آئل بالکل میرے ماما آپ نے زیادہ نہیں لینا کیونکہ فرینچ ٹوسٹ ہیں, آپ نے اس کو پین پہ ہی پین فرائی کرنے, ہم نے ڈیپ فرائی نہیں کرنے, ادروائز وہ بریڈ بھی سافٹ کر لیتے ہیں نا, بہت زیادہ ہو دیکھیں اوپر چاکلیٹ کی جو نظر آ رہی ہے, چاکلیٹ کے چنکس ہیں جو کرش فارم میں ہم نے ایڈ کی. ٹھیک ہے جی. تو یہ مکسچر ہے, اس کے اوپر آپ آئسنگ شوگر اسپرنکل کریں, آپ چاکلیٹ سیرپ ڈالیں, آپ چاہیں کوئی فروٹس بھی ساتھ رکھ سکتے ہیں, اپ ٹو یو ہے آپ نے کیسے پسند ہے. اور اگر تو آپ کو وائٹ شوگر نہیں پسند ہے تو آپ ہنی بھی ایڈ کر سکتے ہیں مکسچر کے اندر, آپ کنڈینس ملک بھی ایڈ کر سکتے ہیں, اٹس اپ ٹو یو. ٹھیک ہے. اچھا بہت ساری ریسیپیز ہی تو وہ ہیں جو کہ آپ نے اسپیشل اس کی تیاری کرنی ہے, اس کا سامان بازار سے منگوائیں گے اور پھر بنائیں گے. لیکن کنور کی طرف سے آپ کے لیے آسانی یہ ہے کہ کنور کی جانب سے جو AI جنریٹڈ ٹول متعارف کروایا گیا ہے, اس کے تھرو آپ کے کچن میں جو سامان موجود ہے اور کم وقت میں آپ کو ایک ریسیپی تیار کر کے دیتے ہیں, اسی سامان سے جو کچن میں بھی آپ کے پاس اویلیبلٹی میں ہے. تو اس سے جو ہے خواتین بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتی ہیں, افطار میں بچوں کی فرمائشیں بھی پوری ہو سکتی ہیں اور آپ کا وقت بھی بچ سکتا ہے. تو اس کو ضرور آپ ٹرائی کریں. اچھا نایاب, ڈرنک میں کیا ہے آج ہمارے پاس؟ آج ہمارے پاس ڈرنک میں ہم کھجور لسی بنا رہے ہیں, کیونکہ میں نے سوچا کہ جو ہم سارا مینیو دیں, ایک سیری مینیو بھی ہے اور ایک افطار مینیو بھی ہے, اپ ٹو یو ہے, تو ہم نے سوچا کہ آج تھوڑا سا ہم کھجور کے ساتھ لسی کا کمبینیشن دیتے ہیں. اب نارمل لسی تو ہم بناتے ہیں, وہ پھر ہم لاسٹ سیگمنٹ میں پھر ہم ڈرنک بناتے ہیں, لیکن ساتھ ہی سنسپ کی بھی آپ کو بتا دیں کہ سنسپ آپ کو 2 فلیور میں ڈرنک پرووائڈ کر رہا ہے, جو کہ پاکستان کی پاؤڈر ڈرنک ہے, اور اس میں 2 فلیورز ہیں, اورنج اور لیمن. اس کے تھرو بھی آپ افطار کو اپنے مزید کلرفل بنا سکتے ہیں. بچے اسپیشلی جو ہے وہ فرمائش کر رہے ہوتے ہیں کہ ڈرنک جو ہے 2-3 فلیور میں افطار ٹیبل پہ موجود ہو, تو اس کا بھی استعمال جی کیا جا سکتا ہے. یہ دیکھیں یہ ہو چکا ہے, ریڈی ہو چکا ہوا ہے ہمارا. یہ زیادہ آپ نے اوور نہیں کرنا. اب یہ دیکھیں چاکلیٹ کی چنکس اس کے اندر چاکلیٹ اٹ سیلف بھی ہوگی, اور اس کو میں اب کروں گی پیسز میں کٹ, اور ساتھ ہی میں تھوڑا سا اسپرنکل کر دوں گی آئسنگ شوگر, تھوڑی سی اسپرنکل کر دوں گی, یا چاکلیٹ سیرپ میرے پاس موجود ہے اس کو کر لوں گی, جا سکتا ہے. اور جو ہے یہ ریڈی ہو چکا ہے. اچھا نایاب جی, بتا دیں کہ ہم گلوز کے استعمال کے ساتھ ساتھ اور کیا ضروری ہے کچن میں ہائیجین کو برقرار رکھنے کے لیے؟ ہائیجین میں سب سے پہلے تو جب بھی ہم کچن میں کام کرتے ہیں تو ہمیشہ ہم ہاتھ دھو کے کام کرتے ہیں, اور ہاتھ جب ہم دھوتے ہیں ڈیٹول کا استعمال کرتے ہیں. تو اپنی ڈیلی زندگی میں بھی ڈیٹول سے ہی ہاتھ آپ دھوئیں, جب بھی آپ کھانا پکائیں, کوئی بھی کام شروع کرنے سے, اسپیشلی کچن کا جو کام ہوتا ہے, ہائیجین کا جو کام, آپ ڈیٹول سے ہاتھ دھو کے دین آپ گلوز پہنیں اور اپنا کام سٹارٹ کریں. ٹھیک ہے جی, یہی ہم پروسیس ہم پورے رمضان بتاتے رہیں, اور اس کو اپنانا بھی بہت ضروری ہے تاکہ ہیلتھ کا خیال بھی جو ہے رمضان میں ناظرین وہ بہت ضروری ہوتا ہے. اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں, اور اس حوالے سے آپ کی کوئی کالز ہیں, کوئی سوالات ہیں, وہ بھی آپ ہم سے کر سکتے ہیں. تو حافظ صاحب, ہم بات کر رہے تھے درود کی فضیلت بارے, اور آپ نے بھی بڑا اچھا ایکسپلین کیا, پروفیسر صاحب بھی اس بارے میں بتا رہے تھے. اب بریک میں جانے سے پہلے جو آپ کی بات ایک رہ گئی تھی, آپ ایک قصے کا ذکر کرے تھے, وہ مکمل کریں پھر آگے بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں ایک بات ذکر کرنا چاہ رہا تھا. وہ اپنی ان کی کتاب ہے فیوز الحرمین, اس میں فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ جب مراقبہ کیا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک سے جو انوارات کی جو لہر نکلتی ہے, وہ مجھے یہ دکھایا گیا کہ وہ جاتی کہاں ہے, کن لوگوں کے دلوں پر وہ نازل ہوتی ہے. تو کہتے ہیں میں نے یہ دیکھا کہ یہ ان لوگوں کے دلوں پر زیادہ نازل ہوتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی درس و تدریس کرتے ہیں, پڑھتے پڑھاتے ہیں.
وجہ کیا ہے کہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھتے پڑھاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر سب سے زیادہ درود شریف بھیجتے ہیں، کیونکہ ہر جملے میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی کسی بات کا حوالہ دے رہے ہوتے ہیں، آپ کی کسی جملے کی تشریف کر رہے ہوتے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت سے آپ کی زندگی کا کوئی واقعہ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا کہ وہاں سے جو انوارات کی جو لہر نکلتی ہے، جو وہاں سے جو انوارات ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے ان لوگوں کے دلوں پر سب سے زیادہ نازل ہو رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں کے دلوں پر اترتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی درس و تدریس کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتا ہے، یہاں سے ہم دور ہیں، مطلب سینکڑوں ہزاروں میل دور بیٹھے ہیں، جب یہاں سے ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو فرشتے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھے ہیں احادیث مبارکہ کے مطابق کہ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام تک وہ درود شریف پہنچا دیتے ہیں، وہ سلام پہنچا دیتے ہیں، یبلغونی عنکم السلام، کہ جو مجھے تمہاری طرف سے جو سلام ہوتا ہے وہ پہنچاتے ہیں آ کر۔ لیکن اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ خود کھڑا ہو کر براہ راست وہاں پہنچ کر آپ پر درود و سلام پیش کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلام کا جواب خود دیتے ہیں۔ اب اگر ایک آدمی یہ سوچے کہ جب میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بندے کا ذکر میری مجلس میں ہوتا ہے، اور جب یہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرے گا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر درود شریف بھیجے گا، آپ پر سلام پیش کرے گا، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں فرشتے اس بندے کا نام لے کر آپ اس کا تذکرہ کریں گے تو میرا ذکر اس مجلس میں ہے، مجھ سے بہتر ہے۔ کیا بات ہے، تو ٹھیک ہے۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ذکر ہو رہا ہے تو مجھ سے بہتر تو میرا نام ہے، میرا تذکرہ ہے کہ وہ آپ کی مجلس میں ہو رہا ہے۔ تو اس وجہ سے اگر یہ احساس میرے دل میں ہو، میرا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک امتی کا اور ایک پیغمبر کا جو تعلق ہے، عقیدت کا اور محبت کا، اگر ہم اس کو ذہن میں رکھیں اور پھر یہ سوچیں کہ میں جب آپ اپنی زبان سے کچھ وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے میں وہ وقت صرف کرتا ہوں اور وہ میرا اتنا قیمتی ہو جاتا ہے کہ میرا تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تک پہنچ جاتا ہے، تو پھر اس سے بڑی بات کسی مومن کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے۔ باقی تمام فضائل کے باوجود، باقی تمام انعامات کے باوجود جو اس کے لیے دنیا اور آخرت میں مقدر ہیں، یہی بہت بڑا احساس ہے، بہت بڑی فیلنگ ہے ایک انسان کے لیے۔ اچھا پروفیسر صاحب، آپ نے ابھی پہلے بھی ذکر کیا کہ دعا میں درود کا پڑھنا بہت افضل سمجھا جاتا ہے، یہ کہیے گا کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر درود آپ کی دعا کا حصہ نہیں ہے، آپ درود پاک نہیں پڑھتے تو دعا آپ کی جو ہے وہ لٹکی رہتی ہے، قبول نہیں ہوتی ہے، کیا قبولیت میں رکاوٹ کا سبب بن سکتا ہے درود کا نہ پڑھنا؟ جی، درود پاک کا نہ پڑھنا ایک طرح کا اس دعا کرنے والے کے اس وقت کے احساس کو ظاہر کر رہا ہے کہ اس کو احساس نہیں ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں تو اس کو میں نے مقبول کس طریقے سے کروانا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ قبولیت کروانے کا جو طریقہ ہے پورا، اور دعا کے سریع الاثر ہونے کا، وہ تو درود پاک ہے۔ درود پاک پڑھے گا وہ دعا قبولیت میں بھی پہنچے گی اور اس کے اثرات بھی اس کی زندگی کے اندر جو ظاہر ہوں گے۔ اور اگر درود پاک سے جو ہے اس نے غفلت کر لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی توجہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف نہیں گئی تو وہ اللہ کی طرف بھی کامل توجہ کے ساتھ نہیں مانگ رہا۔ اس کی توجہ وہ اللہ کی طرف بھی جو ہے وہ کامل نہیں ہے، وہ ادھوری ہے، اور اس توجہ کے ادھورا ہونے کی وجہ سے وہ دعا ظاہر ہے وہ قبولیت کے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتی، رکاوٹ کا سبب ہو سکتی ہے۔ اچھا ناظرین، بریک پہ جائیں گے، بریک کے بعد پھر آپ کو جوائن کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم ایک ناظرین، وقت کی کمی کا بھی سامنا ہے، ابھی ہمیں نایاب کو بھی جوائن کرنا ہے کچن میں، لیکن اس سے پہلے پروفیسر صاحب یہ کہیے گا کہ تقریباً تمام تر باتیں درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے ہم مکمل کر چکے ہیں، کیا اوقات کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے؟ جیسے نماز کے بعد درود پاک پڑھنے کی کیا اہمیت ہوگی، پھر شب جمعہ جمعرات کے دن کیا فضیلت ہوگی، اور پھر بارش میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ایک بار درود پڑھ لیں تو ہر ایک قطرے کے بدلے آپ کو نیکی کا ثواب ملتا ہے، تو اس حوالے سے ذرا کلیئر کر دیں۔ درود پاک ویسے تو ہر حال کے اندر پڑھا جا سکتا ہے اور پڑھنا چاہیے، لیکن بعض ایسے اوقات ہیں جن کے اندر درود پاک پڑھا جائے تو اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا، جمعہ کے دن درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھنے کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم فرمایا ہے۔ آپ نے اشارہ فرمایا اکثر علیہ صلاۃ یوم الجمعہ، مجھ پر جمعہ کے دن
दरूद पढ़ने की कसरत किया करो। फ़इन्नहु यौमुन मशहूदुन यशहदुल मलाइका, कि ये वो दिन है कि जिस दिन फ़रिश्ते ख़ुसूसी तौर पर दरूद पाक की मजालिस में शिरकत करने के लिए ज़मीन पर उतरते हैं। तो फ़रिश्ते ख़ुसूसी तौर पर इसके लिए आते हैं। तो इसलिए जुमा का दिन जो है वो दरूद पाक की कसरत के लिए बहुत मुजरब है, बहुत उस पर बुज़ुर्गान दीन का अमल रहा। इसी तरीके से नमाज़ों के बाद आप अगर दरूद पाक का एक वजीफ़ा बना लें, अपने ऊपर मुकर्रर कर लें कि नमाज़ पढ़ी, उसके बाद तस्बीहात पढ़ी, उसके बाद दरूद पाक की एक तस्बीह कर ली, तो ये आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदामंद होगा। इसी तरीके से आज़ान के बाद दरूद पाक पढ़ने की तलकीन की गई है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुअज़्ज़िन अज़ान कहे तो तुम उसके कलमात के साथ वही कलमात उसका जवाब देते चले जाओ, और जिस अज़ान मुकम्मल हो जाए उस वक्त मुझ पर दरूद पढ़ो, और फिर उसके बाद जो है वो मेरे लिए वसीला की दुआ करो, क्योंकि क़यामत के दिन जो है वही वो वसीला का मकाम इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुझे अता फरमाएगा और मैं अपनी उम्मत की शफात करूँगा। तो गोया अज़ान के बाद दरूद पाक पढ़ना ये इस लिहाज से, और साथ दुआ पढ़नी अज़ान की, ये इस लिहाज से इंसान की शफात के लिए जो है बहुत मुजरब अमल है। ठीक है। इस तरीके से रात के औकात इंसान जिस वक्त सोने के लिए जाता है तो उस वक्त जिस तरीके से कुरान पाक की बाद आयात का वजीफ़ा करना एक बुज़ुर्गान दीन का मामूल रहा है, और ख़ुद हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी तलकीन फरमाई है। वो सुन्नत पर अमल करते हुए बुज़ुर्गान दीन करते रहें। इसी तरीके से अपने बिस्तर पर जाकर कई बुज़ुर्गान दीन का ये मामूल रहा कि उस वक्त लाजमी तौर पर दरूद पाक की एक तस्बीह है वो अदा किया करते थे, ताकि उनके सोने से पहले का जो आखिरी अमल है वो दरूद पाक हो, और फिर जो ही जो है वो सुबह उठे तो उस वक्त जो है वो उठे, हाँ जी, सल्ले अला कहते कहते वाला वो जो है वो मामला हो जाए। तो इसी तरीके से जो बारिश का आपने जिक्र किया, बारिश या अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के जो औकात होते हैं वो इंसान महसूस कर रहा होता है, उस वक्त ज़ाहिर है ये कलमात अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना और दरूद पाक पढ़ना ये उस नेमत को ज़्यादा हासिल करने का ज़रिया बनता है। तो इस तरह इंसान की असल में मोहब्बत की बात है, जिस वक्त इंसान की मोहब्बत जोश मारे उस वक्त जो है वो दरूद पाक का नजराना पेश करेगा तो वही उसके लिए जो है वो उसका कारगर है। और ये दरूद पाक इंसान के दिल का नूर है, ईमान का नूर है, और इससे इंसान का ईमान मुकम्मल होता है, मोहब्बत रसूल मुकम्मल होती है, और मोहब्बत रसूल जब मुकम्मल हो जाती है तो उस वक्त जो है वो दरूद पाक जो है उसका लिए जाए एक ऐसा अमल बन जाता है जो उसके ईमान की मोहब्बत की तकमील का बहुत बड़ा ईमान की तकमील हम ये कह सकते हैं कि दरूद पाक पढ़ने से ही मुकम्मल होती है। हाफिज़ साहब इस मौजू के हवाले से क्या मैसेज देंगे, क्या पैगाम होना चाहिए? कि पहली बात तो यह है कि जब हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो ये दुरूद शरीफ असल में हम अल्लाह ताला से एक रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि अल्लाह अपने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाज़िल फरमा। गोया हम अपनी तरफ से कोई कमाल नहीं कर रहे, हम सिर्फ अल्लाह ताला के से दरख्वास्त कर रहे हैं कि अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद नाज़िल फरमा। गोया हम दरमियान में वसीला हैं और हम उस वसीले की बरकत हासिल करते हैं इस दुनिया में भी, और उस वसीला बनने की बरकत हासिल करते हैं आखिरत में भी। और दूसरी बात यह कि हमारे अब तक जितने भी बुज़ुर्ग गुज़रे हैं उन सब हजरात ने इसकी कसरत के जो फ़ज़ाइल जो मनाक़िब बयान किए हैं उसका तकाज़ा ये है कि हमारी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा हमारे वक्त का वो होना चाहिए कि जो हम दरूद शरीफ के साथ गुजारें, दरूद शरीफ पढ़ते हुए गुजारें। और फिर आप ये देखें कि अल्लाह ताला ने इसमें आसानी ये रखी है, हम कुरान पाक की तिलावत करते हैं, दरूद शरीफ पढ़ते हैं, तो इसमें अगर एक इंसान ऐसे वक्त में है कि जो प्रॉपर वज़ू के साथ नहीं है वो भी दरूद शरीफ पढ़ सकता है, और फिर उसके लिए ये भी आसानी है। तो ये अलग बात है कि जब वो वज़ू करके पढ़ेगा तो उसमें जो इखलास होगा, जो बरकत होगी, लेकिन उसके बावजूद इंसान अपने आप को बेवज़ू होने की हालत में ये महरूम ना करे कि मैं बिल्कुल ही इससे महरूम हो जाऊँ। लिहाजा अपने वक्त को ज़्यादा से ज़्यादा दरूद शरीफ में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के याद में, आपके तज़किरे में, आपके उसमें सर्फ जितना इंसान करेगा उसमें इंसान का अपना ही फ़ायदा है, इस दुनिया का भी फ़ायदा है और आखिरत का भी फ़ायदा है। और अगर कोई इंसान ऐसा है, आज दुनिया में लोग आते हैं जी हमारे मसाइल बहुत हैं, उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के वज़ाइफ पूछते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो अमाल पूछते हैं, तो उनमें सबसे बड़ा अमल इस सारे मामले में भी यही है कि जो भी आदमी किसी मुश्किल में है कि तो उसकी मुश्किल के आसान करने का तरीक़ा ही यही है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद शरीफ भेजे। जब वो कसरत से दरूद शरीफ भेजेगा
تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی دنیا کی مشکلات بھی آسان کرتے جائیں گے، اور پھر اس طرح سے اس کی زندگی آسان ہوتی چلی جائے گی۔ تو یہ بہت بڑا ایک وظیفہ بھی ہے، بالکل اسی کو یہ بلکہ سب وظیفوں سے بڑا وظیفہ ہے۔ اگر ہم اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو انشاءاللہ اس کے فوائد ہم خود محسوس کریں گے۔ یعنی دنیاوی زندگی بھی سنور سکتی ہے اور اخروی زندگی میں بھی کامیابی کی ضمانت بن سکتا ہے۔ ناظرین کچن کی طرف بیٹھتے ہیں، نیاب سے پوچھتے ہیں کہ ابھی کتنی تیاری ہو گئی ہے اور ابھی صرف ڈرنک باقی تھی۔ نیاب مجھے بتائیں کہ ڈرنک کی تیاری آپ کی مکمل ہو گئی ہے؟ ڈرنک بس ہماری رہتی ہے، باقی ہمارا سب کچھ ریڈی ہو چکا ہے۔ چلے آپ شروع کریں، پھر میں آپ کو جوائن کرتی ہوں کچن میں۔ ڈرنک کے بارے میں آج جو ہم ڈرنک بنا رہے ہیں، ہم وہ میٹھی لسی ہے۔ آپ کی 2 ویریشنز میں بتا دوں گی، ایک کھجور کے ساتھ بھی بتا دوں گی اور ایک آپ کو ایک بیسک بھی بتا دوں گی۔ تو سب سے پہلے ہم ایڈ کریں گے اس کے اندر پانی، تقریباً ½ کپ کے قریب میں نے ڈالا ہے۔ دین میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں 3 to 4 ٹیبل اسپون یوگرٹ، دین میں اس کے اندر ایڈ کروں گی شوگر، کیونکہ پہلے میں آپ کو ایک ویریشن بتا رہی ہوں، پھر اس کے بعد میں آپ کو کھجور کے ساتھ بھی بتا دوں گی، اور دین اب ہم اس کو کریں گے بلینڈ۔ یہ ہماری ایک ویریشن ہے، اور اب اسی کے اندر میں آپ کو بتا دوں گی کہ ہم نے کھجور کے ساتھ کیسے بنانی ہے۔ تھوڑا سا واٹر پھر اگین میں ایڈ کروں گی، اور 3 to 4 ٹیبل اسپون یوگرٹ کے، اسی کے ساتھ میں کھجور ایڈ کروں گی، شوگر نہیں ڈالوں گی، کھجور اٹ سیلف میٹھی ہوتی ہے، اور اس کو ہم بند کر کے بلینڈ کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، 2 ویریشن ہو گئے ہیں یہ کھجور ہے۔ یہ ہماری کھجور کے ساتھ ریڈی ہوتی ہے ڈرنک۔ ٹھیک ہے جی، اور شکشکا بھی ہمارا ریڈی ہے، وہ بھی آپ کو فائنل فائنل لک لک دکھا دیتے ہیں کہ یہ اس کی فائنل لک ہے۔ صحیح ہے، ایگز بھی ہو گئے ہیں اس کے ساتھ، اس کی گریوی اس کے اسٹیم میں ایگ ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اس وقت مزید پکانے کی اور ضرورت اس نہیں کو آپ نارملی بریڈ کے ساتھ سرو کیا جاتا ہے، بٹ اٹس اپ ٹو یو، آپ نے روٹی کے ساتھ لینا ہے، آپ نے ٹورٹیا کے ساتھ لینا ہے، اپ ٹو یو ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، بریک پہ جائیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ وقت افطار ابھی لاہور میں نزدیک ہے، اور ہمارا آخری سیگمنٹ بھی جو ٹرانسمیشن کا ہوتا ہے وہ روزہ کشائی سیگمنٹ ہوتا ہے۔ روزہ کشائی کے جو آج مہمان ہیں ہمارے پاس، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد روحان الحسن۔ محمد روحان الحسن۔ اچھا، آپ کے نام کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ جنت کا پھول۔ اچھا ماشاءاللہ، بڑا پیارا مطلب ہے تو۔ اچھا روحان بتائیے، آپ نے روزہ رکھا ہے اس سال؟ پہلا روزہ رکھا ہے اپنا؟ نہیں رکھا ہے ابھی نہیں رکھا، اگلے سال رکھیں گے پھر۔ کتنے سال کے ہو گئے آپ؟ میں 9 کا ہوں۔ 9 سال کے ہو گئے ہیں۔ کون سی کلاس میں ہیں؟ 3 میں۔ 3 میں۔ اچھا، روزہ رکھنے کا دل کرتا ہے کہ ابھی ماما کہتے ہیں بھی چھوٹے ہو ابھی نہیں رکھنا، اگلے سال رکھنا ہے، یا ضد کیا آپ نے ابھی تک کہ نہیں کی؟ میں نے سحری پہ اٹھانے کی کیا، پر روزہ رکھنے کی نہیں کی۔ اچھا، روزہ رکھنے کی نہیں کی۔ اچھا یہ بتائیں کہ سحری پسند ہے زیادہ کرنا گھر والوں کے ساتھ، کہ افطار زیادہ انجوائے کرتا ہے؟ سحری۔ سحری؟ وہ کیوں؟ وہ تو نیند سے بندہ، نیند ڈسٹرب ہوتی ہے، نیند سے اسپیشل اٹھنا پڑتا ہے سحری کرنے کے لیے۔ افطار میں تو ویسے ہی آپ اٹھے ہوتے ہیں، شام کا وقت ہوتا ہے، افطار ایزیلی ہو جاتا ہے، پھر سحری کیوں پسند ہے بھئی آپ کو؟ کیوں کہ صبح صبح اٹھتی ہے۔ صبح صبح ہوتی ہے اس لیے صبح صبح اٹھنا پسند ہے؟ اچھا اچھا، کوئی نعت سنائیں گے؟ نعت آتی ہے کوئی؟ آتی ہے۔ کون سی؟ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے۔ چلے سناتے ہیں، مائک پکڑ لیں، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر
ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. بھول گئے. چلیں بہت شکریہ جی روحان آپ کے آنے کا. اور یہ گورمی فوڈز کی طرف سے ایک گفٹ ہیمپر ہے جو کہ روحان کے ساتھ آ جائے گا. ناظرین آپ سے اجازت لیں گے کیونکہ تھوڑی ہی دیر بعد لاہور میں افطاری کا وقت ہو جائے گا. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات کریں گے کل. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.